a start and rest of the people will keep on joining us. आज का सेशन frequently asked question session increase public understanding on COVID-19 and its implications. हमने last month से ये एक tradition start किया है जिसमें once a month हम ये session कर रहे हैं और session करने से पहले हम through email, through Facebook, through WhatsApp, through Twitter ہم questions request کرتے ہیں اپنے participants, اپنے partners, members, stakeholders کو کہ ان کے جو سوالات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اپنے ایکسپرٹ کو انگیج کر سکیں اور وہ آپ کے سوالات پہ اپنا رسپانس بھی دیں اور پھر ایک ڈسکشن جنریٹ ہو سکے جس پہ ہم اپنے ایک دوسرے سے بات کر سکیں اور ان اپنے جو بھی ہمارے ڈاؤٹس ہیں ہم ان کو کلیئر کر سکیں. سو آج کا سیشن ہمارے کے لیے ہمارے پریزنٹر ہیں مسٹر حماد لطیف. Mr. Hamad Latif is a human resource management practitioner by profession. His professional career spans over a decade, that is from 2005 to 2019, in the fields of human resource management, learning and development, and disaster risk reduction. He earned master degrees in human resource management at Kingston University, United Kingdom. He is a CIPD graduate. I'm sorry, I myself don't know what is CIPD. So when I will hand over to Ahmad, I request him to please do explain what is CIPD. He has on his credit the designing and delivery of hundreds of capacity building initiatives, including trainings in the diverse fields of human resource management, disaster risk reduction, communication and presentation, communications in emergencies, team building, personal effectiveness, self-development, child protection, gender equality and disaster risk management. Hamad combines human resource background with an engaging style to create innovative, interactive, customized and high-impact learning experiences. He engages the participants by being creative, meaningful, relevant, hands-on, concrete, fun and exciting. He is a certified online facilitator and has facilitated numerous online trainings for learners from around the globe. So if you really want to get engaged with Hamad, so we can even share his contact details with you so that in future اگر آپ ان کے پروفائل سے ریلیٹڈ ان سے کسی بھی قسم کی کوئی کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. So from here onwards we will start our today's session. Our first question is, what is solidarity trial? Over to you, Hamad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for joining this session and thank you very much Sana for the introduction. And first coming towards the CIPD. So CIPD is the Chartered Institute of Personnel and Development and it is the professional body for HR and people development. And it is the biggest body. So we need to there are different levels to as you progress in your professional career, you get to different levels. So that's about it. Now coming back to the today's topic. آج کا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے ہے کچھ انفارمیشن ہمارے پاس کووڈ کے سے ریلیٹڈ آلریڈی ہے لیکن جیسے جیسے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں ہمیں مزید انفارمیشن مل رہی ہے. کچھ جو انفارمیشن ہمارے پاس پہلے تھی اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے, کافی چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. تو جو انفارمیشن آج ہم لوگ شیئر کریں گے وہ آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس اپڈیٹڈ نالج ہے. ہم اس سیشن میں لرن کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز بھی, اور زیادہ جو فوکس ہمارا ہو رہا ہوگا وہ اس کرنٹ سچویشن میں جہاں پہ لاک ڈاؤن ایز ہو رہا ہے یا لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے اور ہم سیر و سیاحت کی طرف بھی جا رہے ہیں, مارکیٹس کا بھی رخ کر رہے ہیں, اور پھر سکولز کی اوپننگ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. تو ان چیزوں پہ ہم زیادہ فوکس کر رہے ہوں گے کہ ان کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے کہ جو ایک سیکنڈ ویو کا خطرہ ہے وہ اس سے بھی بچا جا سکے, کیا پریکاشنری میئرز ہم لوگ لے سکتے ہیں. regarding the solidarity trial. اچھا solidarity trial جو ایک انٹرنیشنل کلینکل ٹرائل ہے to help find an effective treatment for COVID-19.
اور یہ لانچ کیا گیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور اس کے پارٹنرز کے تھرو. اور آپ نے ریسنٹلی آپ نے سنا بھی ہوگا فرام جولائی آن ورڈ اینڈ ایگزیکٹلی آن 4 جولائی کہ WHO accepted the recommendation from the Solidarity Trials International Steering Committee to discontinue the kind of trials of hydroxychloroquine, جو کہ ایک میڈیسن بیچ میں شروع میں وہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ بہت افیکٹو ہے، بٹ ایک کافی تھا اسٹڈی کے بعد اس پہ جو کمیٹی ہے سالیڈرٹی ٹرائل انٹرنیشنل جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس نے ریکمنڈیشن دی ہیں کہ اس کا کوئی ایز سچ افیکٹ نہیں ہے. یہ جو ٹرائل ہے وہ کمپیئر کرتا ہے جو آپشنس ہیں اگینسٹ اسٹینڈرڈ آف کیئر ٹو اسیس دی ریلیٹیو افیکٹونیس اگینسٹ COVID-19 اور ایٹ اے ٹائم بائی انرولنگ پیشنٹس ان ملٹیپل کنٹریز. اور جو ایم ہے ٹو ریپڈلی ڈسکور ویدر اینی آف دی ڈرگس شو disease progression that basically slow down disease progression or improve survival, and other drugs can be added based on emerging evidence. So basically solidarity trial help out karta hai to find out any useful drug against the standard of care for COVID-19. تھینک یو حماد. آئی ریکویسٹ یو کہ آپ تھوڑا سا اگر چیک کر لیں کیونکہ آپ کا وہ بیک گراؤنڈ نوائز تھوڑا انکریز ہو گیا ہے ابھی. مین وائل میں سیکنڈ کویشچن ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں. آئی ہوپ کہ میری آواز سب کو کلیئر اینڈ پہنچ پا رہی ہو. حماد کی طرف سے جو ایشو ہے ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو پلیز سارٹ آؤٹ کر لیں. What is known about various conditions affecting survivability of the virus? Over to you, Hamad. Joe, I think your question was regarding the various conditions affecting survivability of the virus. There is no one size fits all answers to how long virus can live on surfaces, اور اس میں already کافی discussions ہو چکی تھیں، کافی کچھ misconceptions بھی چل رہی تھیں. But I'm referring to the sum of the kind of authentic information. اور what I'll do, میں آپ سے کچھ links share کر رہا ہوں گا after our call to get more information اور اس سے related آپ کے پاس تاکہ کچھ authentic knowledge آ رہا ہوگا. ہمارے پاس کافی فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے جو کہ بتاتے ہیں کہ سروائیویبلٹی وائرس کی کن کن سروسز پہ ہو سکتی ہے. فور اسٹارٹرز ایوری وائرس از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، آپ کے انیشلی رہینو وائرسز تھے وچ کاز دی کامن کولڈ کین سروائیو آن اسکن فار آورس. انفلوئنزا وائرسز وہ بھی دے کین سروائیو اپ ٹو 2 days on, for example, your keyboards, your counters, tops pay. The type of surface the virus lands on and the amount of virus that gets deposited on the surface. کیونکہ جیسے ابھی ہم جو ڈراپلیٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی اماؤنٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اینڈ ایکسٹرنل فیکٹر such as temperature and humidity also affect surface survivability of the viruses. تو فار انسٹنس آپ بات کریں کولڈ اینڈ فلو کی، وہ جو وائرسز ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں آن ہارڈر سرفیسز مچ لانگر دین دی پورس میٹیریلز. پورس میٹیریل آپ کا جیسے آپ کے کلاتھ ہے، ٹیشوز ہیں. سو ہاؤ لانگ کین دی نیو کرونا وائرس لیو آن دس سروس، لیو آن اینی سرفیسز؟ سو جو کرنٹ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، جو ڈیٹا ہمارے پاس سجیسٹ کرتا ہے، وہ ارلی انفارمیشن یہ ہے کہ کرونا وائرس کین لیو آن سرفیسز فار سیورل ڈیز. But there is still much to learn about how easily the virus can spread via contaminated surfaces. But these early kind of evidences indicates that the surface survivability of the new coronavirus is similar to that of SARS. A related جو coronavirus تھا first identified in 2002
Depending on the surface, the virus can live on surface for a few hours or up to several days. This seems to be kind of able to, this virus can able to survive the longest on plastic and stainless steel, potentially as long as 3 days on these surfaces. It can also live on cardboard for up to 24 hours, but still there is, they, the studies are going on to understand that the exact kind of nature of this virus. But what I'll do, I'll share with you the relevant links. So if you are interested to know more, you can get information about that. Ji, over to Sana. जी थैंक यू हमाद. जैसे कि हमने अपने पिछले सेशंस में इसको डिस्कस भी किया था बहुत डिटेल में कि और कुछ एग्जांपल्स हमने हमें हमारे प्रीवियस जो फैसिलिटेटर्स थे, प्रेजेंटर्स थे, उन्होंने दी थी कि किस तरह वो खुद इस चीज़ का शिकार हुए. तो आई होप कि आप हमारे प्रीवियस सेशंस से भी दोबारा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं एंड यू कैन हैव अ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन इट. Our third question is, how large does a meeting or an event need to be in order to be a mass gathering? जैसे कि after the lockdown is over, we have joined our offices back, हमारी meetings start हो चुकी हैं, इसके अलावा हमने कुछ family gatherings भी start कर दी हैं. तो ये जो concern आया था कि हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं कि कितने लोग एक meeting में होने चाहिए so that हम issue को tackle कर सकें. So over to you, Hamad. Okay. And in addition to Sana's kind of comment, आप specifically clothing के हवाले से, food के हवाले से, groceries के हवाले से, packages वगैरह के हवाले से, क्योंकि एक question काफ़ी arise कर रहा था कि जो packaging हो रही है और जो material for example initially China से आ रहा है, आया उससे भी लोग इफेक्ट हो सकते हैं, but like again that was a myth. What I'll do, I'll also share some relevant links with you ताकि आपको उस पर further exactly हर areas for example clothing, food, groceries, packaging वगैरह के हवाले से आपको information मिल सके. अब regarding gathering, ये interesting है क्योंकि different लोगों के हवाले से जो gathering का size है वो different है और इवन के डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ पीपल एंड आल्सो द टाइम जब ये गैदरिंग हो रही है. लेकिन हम लोगों का एक मेगा गैदरिंग से जो इसको हम मैस गैदरिंग है उससे हमारी मुराद क्या है. हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं such as the Olympics or World Cups as well as international kind of religious events जैसे कि हज है, they count as mass gathering. However, low profile conferences and events can also meet, for example, जिस तरह WHO's definition है of mass gathering की, तो जो low profile conferences and events they can fall under that. लेकिन कोई भी event counts as a mass gathering if the number of people it brings together is so large that it has the potential to strain the planning and response resources of the health system or specific community के अंदर where this event is taking place. So you need to kind of consider the location and duration of the event as well as the number of participants. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि if an event takes place over several days in a small city or small island where the capacity of the health system is quite limited. Normally जहाँ पे अगर आप देखें कि कुछ एरियाज में आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज ना होने के बराबर हैं, आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो वो एक और इवेंट वो कुछ थाउजेंड लोग भी हों, 2000 3000 भी हों, तो वो that could place a big strain on the health system and then be considered a mass gathering event. इसके बरक्स अगर इवेंट हो रहा है किसी बड़े सिटी में और जहाँ पे उनके पास हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है और वो कुछ घंटों के लिए इवेंट हो रहा है और उसमें हजारों लोग आ रहे हैं, तो वो फिर उसमें जो mass gathering की एक डेफिनेशन है जो इस करंट
سچویشن میں پھر اس میں فال نہیں کرے گا. تو ایک صرف نمبر آف پیپل نہیں ڈیپینڈ کرتے, بلکہ آپ کا ہیلتھ سسٹم, جو ٹائم ڈیوریشن ہے, اور کیسے اس سے کاپ اپ کیا جا سکتا ہے. اگر ہیلتھ سسٹم کاپ اپ کر سکتا ہے تو دس آل فالز انڈر دی کائنڈ آف ڈیفینیشن آف میس گیدرنگ. اور بلکہ ایک ریلیونٹ ہی کویشچن آگے آ رہا ہے تو میں رسپونڈ پھر اس کے حوالے سے کر دوں گا ریگارڈنگ آج کل جو جیسے ہی تھوڑا لاک ڈاؤن ایز ہوا ہے تو پیپل آر ٹریولنگ ٹورڈ دی ناردرن ایریاز اور کافی سائٹ سینگ پہ جا رہے ہیں. تو کیا وہ بھی میس گیدرنگ میں کاؤنٹ ہوگی, نہیں ہوگی؟ وہاں پہ جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے, اور کیا کیسے ہم اس کو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں فرام سیکنڈ ویو؟ جی اوور ٹو سنا. جی تھینک یو. اور جیسے کہ جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ایک ساتھی کولیگ نے اس پہ بھی بات کی کہ میٹنگ خاص طور پہ جب ہم نے فزیکل میٹنگس بہت ساری لوکیشنز میں اسٹارٹ ہو چکی ہیں, تو ہماری سجیشن اس میں یہی ہے, اور NHN اپنے آفس میں اس کو اسی طریقے سے فالو کر رہا ہے کہ ہم ایک میٹنگ روم کی جو اسپیس ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک ڈسٹینس سوشل فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے ہم کتنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں اپنے سوچ سے, اپنے آئیڈیاز سے, یا پھر جو WHO کی ورک آفس ورک اسپیس SOPs ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے اکارڈنگلی کانٹیکسچولائز کر کے ہم ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. So our next question is, why are some cities seemingly more affected than others? جی over to you حماد. جہاں تک میٹنگز کی بات ہے, ہمارے پاس ایک چیز ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ناؤ دس از دی نیو نارمل. ہمیں پریکاشنز کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. وی کین آئی تھنک ڈسکس ایٹ دا اینڈ آف دس سیشن کہ اسٹل جسٹ ایز اے ریمائنڈر آلدو کہ وی آر ریلیٹڈ ٹو اے سیکٹر جہاں پہ یہ کافی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور اگین اٹ از امپورٹنٹ ٹو کائنڈ آف ریوائز کہ ہمیں کیا کیا پریکاشنری میجرز لینے ہیں. سو وی کین ڈسکس دیٹ ایٹ دی اینڈ. جہاں تک بات ہے کہ وائی there are some cities seemingly more affected than the others, کچھ تو چیزیں جو اسٹڈیز سے شو ہوئی ہیں, بٹ اگین اٹ ویریز, کنٹریز ٹو کنٹری ویری کر رہے ہیں. بٹ جو ایک ڈفرینٹ ریسرچز ہیں جس میں کچھ چیزیں اپیرنٹلی نکلی ہیں, دیٹ از ون کہ ینگر پاپولیشن کے حوالے سے ہیں کہ کچھ جہاں پہ سٹیز میں ینگر پاپولیشن زیادہ ہے. کلچرل جو ڈسٹینس ہے, جو ہم ایک ڈسٹینس کی ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں, جہاں پہ آپ بہت زیادہ قریب بیٹھتے ہو, بار بار مل رہے ہوتے ہو, وہاں پہ ڈفرینٹ ریسرچز میں یہ آیا ہے کہ وہاں پہ اس کا ایفیکٹ زیادہ ہے. جہاں پہ ڈسٹینس زیادہ ہے تو وہاں پہ اس کا ایفیکٹ کم ہے. پھر آپ کی انوائرمنٹ پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہے. اگین کچھ کنٹراڈکٹری بھی اسٹڈیز ہیں, بٹ انوائرمنٹ افیکٹ کر رہا ہے. آپ کا ایک جو امپورٹنٹ اور فیکٹر ہے, جو گورنمنٹ کا رسپانس ہے, جو اسپیسیفک سٹی کی مینجمنٹ کا رسپانس ہے, وہ بھی بہت زیادہ میٹر کیا ہے. جہاں پہ آپ کی جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے یا سٹی مینجمنٹ ہے, وہ انہوں نے افیکٹولی ایک تو جو پبلک اویئرنیس ہے اس پہ فوکس کیا ہے, وہاں پہ انشور کیا ہے ڈیورنگ لاک ڈاؤن کہ آپ جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کریں. وہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز جہاں پہ آپ نے جو SOPs ہیں وہ نہیں فالو کیے, تو ان سٹیز میں کم سپریڈ دیکھا گیا ہے. بٹ اگین دیز آر سم آف دی فیکٹرز. اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جو جس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کچھ سٹیز کو جہاں پہ آپ کے پاس اوپن اسپیسز زیادہ رہی ہیں, لوگوں کا رسپانس جو تھا وہ بہت زیادہ میٹر کیا ہے. جہاں پہ لوگوں نے اپنے آپ کو ان SOPs کو فالو کیا ہے اور اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہے, اور شروع میں ہی انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ اٹس ناٹ نارمل فلو یا اس ٹائپ کی چیز نہیں ہے, اس میں ہمیں پریکاشنری میجر زیادہ لینے ہیں, تو وہاں پہ بھی اسپریڈ کم دیکھا گیا ہے. تو دونوں چیزیں ڈپینڈ کرتا ہے. ایک
آپ کی پاپولیشن، آپ کی جو کلچرل ڈسٹینسز ہیں، پھر گورنمنٹ کا رسپانس بہت زیادہ میٹر کیا ہے، اور جو انڈیویجولس ہیں ان کا رسپانس ٹورڈز دس وائرس، کہ انہوں نے کیسے اسے رسپونڈ کیا، انہوں نے اس کو شروع میں ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا. آپ اگر ہمارا بیہیویئر دیکھیں تو ہمارا بیہیویئر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اس پینڈیمک میں. جی over to Sana. Ji, thank you, Hamad. Next question is, why is predicting the trajectory of virus so difficult? Over to you. جی تھینک یو اگین. یہ اس کی ٹریجیکٹری کی اگر بات کی جائے تو زیادہ تھوڑا سا سائنٹیفک سائڈ پہ یہ چلا جاتا ہے، کیونکہ کچھ نارمل چیزیں ہیں جہاں پہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہو. اگر جیسے ویدر کی کنڈیشن ہے وہاں پہ بھی کچھ پریڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، بٹ چیزیں ملٹی پلائی ڈفرینٹلی ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کی فار ایگزامپل جہاں پہ تھوڑا اگر سائلی علاقوں میں چلے جائیں، ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، جب ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے تو ان کا افیکٹ ملٹی پلائر افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا کچھ سمپل میتھ والا فارمولا اس پہ نہیں افیکٹ کر رہا ہوتا، آپ کے ڈفرینٹ چونکہ فیکٹرز اس پہ اپلائی ہو رہے ہیں تو آپ پریڈکٹ اتنی ایزیلی نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے ایک پچھلے کویشچن میں بھی ڈسکس کیا کہ اس کی سروائیویبلٹی ڈفرینٹ سروسز پہ ڈفرینٹ ہے، پھر اس کا جو اماؤنٹ ہے جو فار ایگزامپل ڈراپلیٹس کی فارم میں آ رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہے، پھر آپ کا جو پاپولیشن ہے، جیسے یہ ڈفرینٹ فیکٹرز تھے ہم نے بات کی کہ آپ کے جو ڈفرینٹ سٹیز میں یہ ڈفرینٹلی اس نے ریئیکٹ کیا ہے، پھر آپ کی امیونٹی فار ایگزامپل وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہے. تو بہت سے فیکٹرز اس پہ ہیں اور اسٹل اسٹڈیز اس پہ ہو رہی ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کون سا فیکٹر ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، کون سے فیکٹر ایون کہ ایٹ ٹائمز آپ کے فیکٹرز اگر ایک فیکٹر اپلائی کر رہے ہے فار ایگزامپل آپ کی امیونٹی، تو وہاں پہ اس کا سپریڈ کم ہے، بٹ کیا لیول ہے دیٹ از ان نون. تو بہت سے فیکٹرز کیونکہ آپ اس پہ کر رہے ہیں، اسٹڈیز ابھی بھی ہو رہی ہیں کہ اس کو کیسے ہم لوگ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیسے اس کو مینیج کیسے کیا جائے، کتنی سپیڈ سے یہ بڑھتا ہے کن کن فیکٹرز پہ. تو اسٹل دیٹ از انڈر ڈسکشن. تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ٹو پروڈکٹ کہ کیسے اس کی ایک بیہیویئر کیسے ہے، کیسے ہمیں اس کو رسپونڈ کرنا ہے، دیٹ از اگین کویسچنیبل. Ji, thank you, Hamad. Next question is, how will the secondary impacts of the pandemic vary across countries? دس کویسچن اگین ریلیٹس کہ آپ کا جیسے ہم نے بات کی کہ اس کی ڈفرینٹ سٹیز میں اس کا کیسے یہ افیکٹ کرے یا ڈفرینٹلی. اب سیکنڈری جو امپیکٹس ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ ویری اس لیے کر رہے ہیں آپ کی اکنامک سچویشنز کے حوالے سے. آپ کا ایک جو ڈائریکٹ امپیکٹس تھے آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ نے وہ دیکھے اور جو امیڈیٹ تھے، پھر آپ کے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو آپ کا ایک آپ کو اکنامکلی ایک افیکٹ پڑا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کے ہیلتھ سسٹم آپ نے انیشلی دیکھا ہوگا لوگ ایون کہ آپ نارمل ہیلتھ کنڈیشن میں بھی وزٹ نہیں کر رہے تھے ہاسپٹلس، لوگوں نے گھر پہ ہی باقی بھی آپ کی جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے زیادہ جو اس کا امپیکٹ جو سیکنڈری اس کے امپیکٹ کا ڈفرینٹ ہونا ہے وہ آپ کی جو اکنامک سچویشن ہے اس پہ. آپ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں. اب ان ایریاز میں دیکھیں جہاں پہ جابس نہیں ہے، جہاں پہ انفلیشن زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ پھر چلتا رہے گا. جو کنٹریز اس کو سروائیو کر پائی ہیں، آپ دیکھیں چائنا کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ وہ سب سے زیادہ بیڈلی ہٹ ہوئے، بٹ سیکنڈری جو اس کا امپیکٹ ہے انہوں نے اس کو مینیج کر لیا. ہمارے پاس دیکھیں ابھی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے امپیکٹ ہے، انفلیشن
زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. تو اکنامک جو کنٹری کی سچویشن ہے that is a major player regarding these secondary impacts. I پھر آپ agree کی and جی جی please پلیز continue. go ahead. اوکے آئی ایگری. اینڈ دوسرا مجھے جو میں اپنی پرسنل آبزرویشن سے بات کروں گی اگر تو میں ہم امریکہ کا ایگزامپل لے سکتے ہیں. ہمارا بیہیویئر جو رسپانس تھا اس کی وجہ سے بھی ہمارے سیکنڈری امپیکٹس جو تھے پینڈیمک میں وہ کنٹریز میں ڈفرینٹ تھے. اور امریکہ کی ایگزامپل بہت کلیئر ہمارے سامنے آتی ہے. تو ہم ان پریکٹیکل ایگزامپلس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور نیکسٹ کوشچن از ان فیکٹ ہمارے question number 7 and question number 8 they are quite relevant تو ہم ان کو combine کر لیں گے. Since government has announced that schools are going to be opened in September, whereas we are also listening the news of a second wave in country. So the question is that what is the role of children in transmission and what necessary measures shall be taken? Another part is what benefits would school reopening provide and what should be monitored after reopening of school. I think so یہ آج کل ہر گھر کا کنسرن ہے. ہر پیرنٹ اس معاملے میں بات کرتا ہے. سو کوائٹ ریلیونٹ ود دا کرنٹ سچویشن. اوور ٹو. اچھا دس از ویری امپورٹینٹ. کچھ چیزیں ہمارے پاس انفارمیشن چونکہ اسپیسیفکلی کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ابھی چیزیں ہمیں اس طرح کے ریلیشنز کا اس حد تک نہیں آئیڈیا کہ کیسے بچوں کے تھرو یہ کتنا اسپریڈ کر رہا ہے اور کیسے نہیں کر رہا. لیکن ایک بہت ہی اچھا اینڈ آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ کائنڈلی اس کو گو تھرو کریے گا. میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دوں گا. یونیسیف نے ایک ڈیولپ کیا فریم ورک فار ری اوپننگ اسکولس اینڈ دس وڈ بی ریئلی ہیلپ فل ہمارے لیے بھی اور دین وی کین شیئر ود جنرل پبلک ایز ویل. کیوں اسکولس کا ہمیں کھولنے کا کیا فائدہ ہے یا اسکول بند رہنے کا نقصان کیا ہے؟ اگر دیکھیں ڈسٹرپشنز ٹو جو انسٹرکشنل ٹائم ان دی کلاس روم کین ہیو severe impact on a child's ability to learn. The longer marginalized children are out of school, the less likely they are to return. اپنی بھی سچویشن میں دیکھ لیں ایون کہ اس پینڈیمک کے دوران یہ جو لاک ڈاؤن تھا اس کے دوران آپ دیکھیں بہت سے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے بچوں کو ڈفرینٹ ورک شاپس میں بھیجنا شروع کر دیا. میں اپنے سراؤنڈنگ میں I was discussing with different general public and they shared their experiences کہ جی آپ بچوں کو گھر میں بٹھا کے ہم لوگ نہیں رکھ سکتے. So they are sending to different workshops or different jobs کے لیے وہ انگیج کر رہے ہیں. So یہ ایک اگین ایک بہت بڑا رسک ہے. Then again, children from the poorest households are already almost 5 times more likely to be out of the primary school than those from the richest. Being out of school also increases the risk of, جہاں پہ ہم اب پاکستان کی بات کریں تو چائلڈ میرجز کی بات کر رہے ہیں تو there is again this risk. Sexual exploitation کا بھی رسک ہے, violence and other threats ہیں. This is one aspect. That was nice music. So, and further, this prolonged closure disrupt essential school-based services. جو آپ کی different آپ کے basically mental جو health and psychosocial support ہے and cause stress and anxiety due to the loss of peer interaction and disrupted routines. یہ جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں یہ بہت زیادہ ہائر ہیں اسپیسیفکلی جو مارجنلائزڈ بچے ہیں اور اگین ہماری سچویشن میں یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ فرام مارچ آنورڈ یہ 5-6 months میں بچوں کی لرننگ کتنی ہو رہی ہے. آپ کچھ اسکولس ہیں جہاں پہ نارملی جو ہم گریڈ کرتے ہیں جو دے آر چارجنگ 10,000 پلس فی, ان کو اگر دیکھیں تو وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ گورنمنٹ اسکولس,
واٹ اباؤٹ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں ایون کہ جو رورل ایریاز میں ہیں، وہ بچے سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ اسکولس کی ری اوپننگ کی طرف نہیں جاتے تو ان کے 5-6 months یہ آلریڈی ویسٹ ہو گئے اور پھر زیادہ ہو سکتا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے اسکول ری اوپننگ کی طرف سے؟ اور کچھ گورنمنٹ کے اچھے انیشیٹوز ہیں، دے آر سینڈنگ آؤٹ نوٹسز کہ آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آئی کین بیسیکلی شیئر دو جو اپروچز ابھی سوچی جا رہی ہیں. ایک جو آلٹرنیٹنگ اسکیجول ہے فار اسٹوڈینٹس کہ کچھ لوگ 3 days a week جوائن کر لیں یا مارننگ ایوننگ کی شفٹس کا ہے. ایک تو یہ بہت اچھا اسٹیپ ہونے جا رہا ہے. آل دو اٹ ہیز ڈفرینٹ امپیکٹس، جہاں پہ آپ کی اکنامکلی آپ کو اسکول شاید اس طرح افورڈ نہیں کر پائیں گے. ٹیچرس پھر اگین ورنیبل ہو جائے گا، کیونکہ اگر آلٹرنیٹنگ آپ کے اسکیجولس ہیں اور اس میں پھر کورس بھی کور کرانا ہے. کچھ کورس جو آپ کا کریکلم ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو کیسے جو امپورٹنٹ آپ نے سبجیکٹس ہیں صرف ان کو لے کے چلیں. پھر ایک اور بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے جو فارمنگ پوڈس ہیں یا کوہورٹنگ والا ایک سسٹم ہے، جس میں ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ 8-10 بچے ایک ٹیچرز کے ساتھ اٹیچ کر دیے جائیں تھرو آؤٹ دا ڈے. تو جو ایک آپ کا کانٹیکٹ ہے ود ادر چلڈرن اور جو ٹیچرز ہے وہ کم ہو جائے گا. تو ایک ہی آپ ٹیچر کے ساتھ وہ بچے وہ پورا گروپ اٹیچ رہے گا تھرو آؤٹ دا ڈے. تو ایک آپ کے پاس پریکاشنری میئر ہے آپ کی طرف سے، تاکہ آپ کی جو اسپریڈ ہے وہ نہ ہو سکے. ایک ڈسٹینس بھی رہے گا اور تھرو آؤٹ دا ڈے ایک ہی ٹیچر کے ساتھ رہیں گے. تو یہ بھی انڈر ڈسکشن ہے. اب جہاں پہ اسٹڈی اس حوالے سے کہ بچوں کے حوالے سے کتنا پھیل رہا ہے دس وائرس، دیٹ از اسٹل ان نون. اگین چیلنج یہ ہے کہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں انڈر 12 years آف ایج، ان کے لیے جو ماسک ہے وہ ویئر کرنا بھی ایک چیلنج ہے. اس کی کافی ریزنز ہیں. ایک اس کو خود ہینڈل کرنا، پھر ان کی بریدنگ کے حوالے سے ایشوز ہیں. کچھ سجیشنز ہیں جن کو ہم لے سکتے ہیں کہ ہم اسکولس جب ری اوپن کر رہے ہوں گے تو ہم نے کیا پریکاشنری میئر لینے ہیں، کیا ایس او پیز فالو کرنا ہے. I can list down, like I can mention over here a few جو کہ آپ کو ایک رف سا آئیڈیا دے سکتے ہیں. although we are following these in our day-to-day routine as well. schools کو چاہیے کہ there should be surgical mask for all teachers and staff, and all students and staff should wear face masks. But again, the younger children ہیں they will have like they will face difficulty using the face mask. کچھ حد تک جو بچے ہیں around 8+ years of age، تو school can encourage the compliance. Provide hand washing stations and hand sanitizer for all people who enter school building, and minimize contact with shared surfaces and increase regular surface cleaning. Then limit large gatherings of students، جس میں آپ کی اسمبلیز ہو رہی ہوتی تھیں. although کہ یہاں پہ اسکولس کو جو انیشیل انسٹرکشنز جا رہی ہیں جہاں پہ اسمبلیز کو ختم کر دیا گیا ہے، مارننگ اسمبلیز کو. پھر جو آپ کی اگر کیفیٹیریاز وغیرہ ہیں تو اس میں گیدرنگ کو اوائڈ کیا جائے. اوور کراؤڈنگ ایٹ دی اسکول انٹرنس possibly by
اسٹریٹنگ جو آپ کے ارائیول ٹائم کو اس طرح مینیج کیا جائے کہ اس کو کراؤڈ کو وہاں پہ اوائڈ کیا جائے. پھر ہمارے پاس ایک چیلنج ہے ٹرانسپورٹیشن کا بھی. ہم نارمل حالات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے وہاں پہ بہت زیادہ رش ہے. تو جو ایک آلٹرنیٹ جو ٹائم کی بات کی جا رہی ہے کہ بچوں کی اسکیجول آلٹرنیٹنگ اسکیجول ہے تو اس کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا, بٹ اٹ وڈ ہیو اکنامک جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا پیرنٹس کے لیے بھی افورڈ کرنا اینڈ دین فور اسکولس. جو پرائرٹائز کرنا ہے اسکولس کو, کلیننگ کو کرنا ہے, وینٹیلیشن کو کرنا ہے, ایئر فلٹریشن, کیونکہ اس کے بغیر وی کین لوور دا رسک, بٹ اگین رسک از اسٹل دیئر. ایز اے نیشن یا ایون تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ دس از دیئر. Now we need to kind of live, we need to Thank you, live with Hamad. it. And our last two اور questions, ہمیں we are اس نیو نارمل کو joining them ایکسیپٹ کرنا again. ہے. ہمیں ایک Suddenly, all کلچر shops and public ہیلتھ اینڈ places have سیفٹی کا started بنانا acting ہے. the way they used ناؤ to before COVID. فار Why government is پبلک not پلیسز taking پہ بھی notice اور of it, ہر and اسکول how میں کو public shall play انفورس its کرنا role to ہے address the جو challenge? And the ڈفرینٹ last question is, میٹیگیشن گائیڈ people لائنس have ہیں started یوزنگ visiting پازیٹیو northern اپروچ areas ادر or دین بائی tourist ڈسپلن points ان after the اسٹوڈنٹس. lockdown is completely over. جی اور What تو سنا implications are I'm expected? conscious What ٹائم steps پہ we وی should آر take آلموسٹ ایٹ towards اینڈ آف ٹائم. second wave? Over to you, Hamad. اگین اس میں ہم نے کچھ چیزیں آلریڈی ڈسکس کر لی ہیں. لاک ڈاؤن سارے کنٹریز میں ہی لفٹ ہوگا بائی لائک ود دا پیسج آف ٹائم. جو چیزیں ہمیں کرنی ہے اس پہ زیادہ اب رسپانسبلٹی جنرل پبلک پہ ہے. اگر آپ وزٹ کر رہے ہو جو آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ ہم نے سیکھا ہے ان 5-6 مہینے میں, وی نیڈ ٹو کائنڈ آف ٹیک اٹ فارورڈ. ہم ایون کہ کہیں سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہیں, ہمیں اگین کراؤڈیڈ ایریاز میں نہیں جانا. ہم نے فیس ماسک یوز کرنے ہیں, سینیٹائزرز یوز کرنے ہیں, جو ہینڈ واشنگ ہے اس کو اپنی ایک روٹین بنانا ہے. اینڈ دس all these things we are doing. ایک certain limit تک آپ چیزوں کو روک سکتے ہیں, but now we have to adopt it. جیسے ہم schools کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے SOPs فالو کرنے ہیں, تو جہاں پہ لاک ڈاؤن لفٹ ہونے کے بعد ہم مارکیٹس میں جیسے جا رہے ہیں, ہم جیسے ایک اس کو ہم نے لینا شروع کر دیا, اینڈ یو کین observe around yourself کہ people are not using masks at all. لوگوں نے مجھے اتفاق ہوا ان لاسٹ 2-3 days میں ڈفرینٹ کلینکس اور ہاسپٹلس میں جانے کا. some of them are now it seems like there is no virus at all. situation normal ہو گئی ہے. even doctors are not using the masks anymore. کچھ ہاسپٹلز اس کو بڑے پراپرلی still they are following the social distancing. They are still following like around 6 feet. وہ جو ڈسٹینس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. تو آپ خود اس پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پریکاشنز زیادہ لے رہے ہیں they will be safe. اور جہاں لوگ اب ٹریول کر رہے ہیں after 5-6 months, جو لوگ گھروں میں, صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں یو کے میں بھی لاک ڈاؤن لفٹ کرنے کے بعد آپ کو رش ملتا ہے پبلک پلیسز پہ, but people need to follow the strict kind of guidelines. Government should kind of government کا جہاں پہ رول ہے کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہیں, وہ انشور ایک سرٹن لیول تک کرا سکتے ہیں.
اگین اٹس آر جی ریسپانسبلٹی. بالکل ہم صحیح نے بات کہی بہت عمار اچھا نے. اور بہیو اگر کیا ہم اپنی پچھلے کچھ عرصے رسپانسبلٹی میں. فلفل کر رہے ہیں اور اگر ہم ہم نے ایس او اپنے پیز کو فالو کیا سراؤنڈنگ اینڈ میں وی ان چیزوں کا اسٹل خیال کین کر رہے ہیں ڈو تو آئی اٹ. تھنک سو ہم جب تک دوبارہ ہم ایسی اس سچویشن سے ایک بچ فیز سکتے سے ہیں جو باہر ہم نہیں آ سب کے جاتے لیے کلیکٹیولی اینڈ فائدہ مند نہ ہو. کائنڈ آف وی نیڈ ٹو تھینک یو لرن دس حماد, کہ دس تھینک از دی یو نیو آپ نارمل کی آج کی اینڈ فیسیلیٹیشن وی کا. ریئلی آپ کانٹ لیو اٹ. پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا جی چاہتے سر. ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے یا چیٹ باکس میں لکھیے. میں آپ سب کا بہت شکریہ آج کے سیشن کو جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا ساؤنڈ کی انکنوینئنس کے لیے معذرت, بٹ یہ ٹیکنالوجی پہ ہم سب ڈپینڈ کرتے ہیں اور یہ دس از ناٹ ان آور ہینڈس. ہم نیکسٹ منتھ کے سیشنز کی روٹین نیکسٹ ویک میں شیئر کر دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پرانے سیشنز کو اور آج کے سیشن کو. اگر آپ لوگ دوبارہ ایکسیس کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ساتھی کولیگس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لنکس ہمارے ڈیجیٹل ریسورس سینٹر پہ ویبینار سیکشن میں موجود ہیں. ان کی ریکارڈنگس آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.